Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the Graceful Grammar Higher Secondary School. Welcome to the digital online class. This is your second homework of Islamic Studies and this is your second lecture. Dear students, today is our learning outcomes. The different nafil prayers, timing and performing. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नफिल प्रेयर्स क्या हैं, इनकी अहमियत क्या है और उनके नाम क्या हैं, उसके बारे में हमने जाना. आज के लेक्चर में, आज हमारा सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग उन नफिल प्रेयर्स की, उन सुपरगेटरी प्रेयर्स के जो टाइमिंग है और परफॉर्मिंग का जो मेथड है उसके बारे में जानेंगे कि किस टाइमिंग पर नफिल प्रेयर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर नफिल प्रेयर का एक मखसूस वक्त होता है, सिर्फ वो उसी वक्त पर ही पढ़ी जा सकती है. अगर हमने उसको उसके मखसूस वक्त के अलावा किसी और टाइम पर पढ़ा तो वो नफिल प्रेयर जो है वो हमारे लिए सवाब का बायस नहीं बनेगी. स्टूडेंट्स, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन. पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन. आपसे कुछ मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ और आप लोग उस पर सोचेंगे और अपनी कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चन के आंसर वही हों जो बाद में मैं आपको बताऊँ और समझाऊँ. आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर में इतना समझ लिया है कि आप उनके आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से दे सकते हैं. माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू वी ऑफर सलातुल हाजत. सलातुल हाजत हम कब पढ़ते हैं? और नेक्स्ट ये मैं पूछ सकती हूँ कि हम ये क्यों पढ़ते हैं. अगर आपको याद हो तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि सलातुल हाजत पढ़ना हम क्यों पढ़ते हैं. सलातुल हाजत एक ऐसी प्रेयर है, एक ऐसी नमाज है जो अपने नाम से ही जाहिर है, यानी हाजत की नमाज. हाजत कहते हैं किसी कोई वजह, कोई रीज़न, कोई मुश्किल. अगर हमें कोई हाजत होती है, कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम में जब हम कोई भी नमाज पढ़ते हैं, यानी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी इस प्रॉब्लम का क्या बहुत ही अच्छा कोई हल निकल आए जिसमें हमारे लिए आसानी हो, हमारे लिए बेहतरी हो, तो उस सूरत में पढ़ी जाने वाली जो नमाज है वो कहलाती है सलातुल हाजत. यानी कि हाजत के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज, यानी कि प्रॉब्लम के वक्त, अपने मसले के टाइम, मुश्किल के टाइम पढ़ी जाने वाली नमाज सलातुल हाजत कहलाती है. एंड नेक्स्ट, डू यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नफिल प्रेयर. आप क्या नफिल प्रेयर की अहमियत से वाकिफ़ हैं कि नफिल प्रेयर हमें क्यों पढ़नी चाहिए और इसकी क्या अहमियत है. हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ इस बात को जाना कि नफिल प्रेयर्स की अहमियत क्या होती है. नफिल प्रेयर्स की अहमियत, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको भूल गया है या जिन्होंने लेक्चर अटेंड ही नहीं किया, तो उनको मैं दोबारा से एक रिकैप दे देती हूँ कि नफिल प्रेयर्स की हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जब हम किसी भी अपनी मुश्किल का, अपने किसी मसले का सलूशन चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें कुछ इबादत के बारे में पता चला, हम उनको पढ़ते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मुश्किल का शिकार हों या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो, बल्कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, हम क़यामत के दिन के सख्तियों से आसानियाँ चाहते हैं, हम इस दुनिया की मुश्किलात से अगर आसानियाँ चाहते हैं, तो फिर हम वो नफिल प्रेयर्स जो हैं, मुख्तलिफ़ वक़्त में मुख्तलिफ़ नफिल प्रेयर्स पढ़ी जाती हैं, हम वो पढ़ते हैं. इन नफिल प्रेयर्स को पढ़ने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना और अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करना. ये नफिल प्रेयर्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत अहम है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि नफिल प्रेयर्स की हैबिट को सिर्फ वही बंदा इख्तियार कर सकता है, वही इसका आदी हो सकता है जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का आदी होगा. जो अगर पर्सन 5 वक्त की पूरी कम्प्लीटली तरीके से नमाज ही नहीं पढ़ रहा, कोई एक वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है और एक वक्त की नमाज़ वो कज़ा कर रहा है, तो फिर ऐसे बंदे की नफिल प्रेयर्स जो है वो नफिल प्रेयर्स भी नहीं पढ़ सकता. क्योंकि वो इसीलिए कि वो नफिल प्रेयर्स का आदी हो ही नहीं सकता. जब वो फ़र्ज़ नमाज़ों का आदी नहीं है तो वो नफिल प्रेयर्स का आदी किस तरह से हो सकता है. नफिल प्रेयर्स का आदी होने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स को हमें पंक्चुअलिटी के साथ, एक पाबंदी वक्त के साथ हमें इसको पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद ही कहीं हम जाके नफिल प्रेयर्स को पढ़ पाएंगे. तो नफिल प्रेयर्स जो हैं ये हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी, अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुश्किलात की आसानी के लिए एक शॉर्टकट, एक तरीके बता दिए हैं. एक बहुत ही मुख्तसर वक्त में पढ़ी जाने वाली नमाजें हैं, कोई इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन इससे हमें अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा रज़ा भी हासिल होती है और खुशनुदी भी हासिल होती है. Now we start our second class of topic 1, supererogatory nafil prayers,
of Unit 2, Faith and Worship. Dear students, now we try to understand the timing of different nafil prayers. It's part 1. کیونکہ نفل پریئرس کافی زیادہ ہیں ہمارے پاس، ہم تقریباً 12 نفل پریئرس کے بارے میں جانیں گے، ان کی ٹائمنگ کے بارے میں جانیں گے. تو ان کی ٹائمنگ، ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے یہ ڈیٹیلنگ ورک ہے، اس لیے ہم نے اس کے پارٹس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارا یہ پارٹ 1 ہے، اس میں ہم کچھ نفل پریئرس کی ٹائمنگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں پھر ہم دوبارہ جو ہماری باقی نفل پریئرس ہیں ان کی ٹائمنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور فرسٹ نفل پریئر از اشراق پریئر. اشراق پریئر جو ہے یہ دس پریئر شوڈ بی آفرڈ آفٹر دا obligatory فجر پریئر اباؤٹ ہاف این آور آفٹر سن رائز. یہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے بعد، جب سورج طلوع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں، آپ کا جو بک کا پیج نمبر 9 ہے اس میں آپ یہ اپنی نفل پریئرس کے بارے میں ڈیٹیل سے جان سکتے ہیں. یہاں تو صرف اس کی ہم نے ٹائمنگ کو شو کیا ہے کیونکہ ہم ٹائمنگ کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا پرفارمنگ میتھڈ جو ہے وہ بھی آپ نے سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. نفل پریئر جو ہے ہم نے کتنی رکعات پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ آپ کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر میتھڈ آپ کا پیج نمبر 9 پر آپ ریڈنگ کریں، اور اس میں آپ کا یہاں لکھا ہوا ہے دس پریئر شوڈ بی آفرڈ آفٹر دا obligatory فجر پریئر اباؤٹ ہاف این آور آفٹر سن رائز. 2 اور 4 رکعات کین بی آفرڈ. اس میں آپ نے اشراق پریئر میں صرف آپ 2 یا 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. حدیث آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں whosoever offers فجر prayer in congregation continue to sit in the masjid reciting the zikr praise of Allah till the sun rises and then offers 2 rakat of ishraq prayer will gain benefits equal to those for performing 1 hajj and 1 umrah. حسان حسین. سبحان اللہ، کیا یہ حدیث ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص کانگریگیشن مین اجتماع یعنی کہ با جماعت کے ساتھ کسی بھی شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی، کنٹینیو ٹو سٹ ان دا مسجد، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے ذکر کیا یعنی کہ قرآن پاک کی تلاوت کی یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لی. کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر کو گیا، یا تو وہ کتنا فائدہ حاصل کرے گا؟ وہ ایک حج اور ایک عمرے کے جتنا اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی اشراق کی نماز پڑھی تو یہ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر کا ثواب ہے. یعنی کہ ایک اتنا آسان نظر میں ہم لوگ اتنا بڑا ثواب کما رہے ہیں، تو سبحان اللہ اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے. اشراق پریئر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی امپورٹنس ہے. یہ سورج طلوع ہونے کے آدھے گھنٹے بعد تک پڑھی جاتی ہے. آپ نے یہاں پر آپ کو صرف اس کی ٹائمنگ شو ہے سلائڈ میں، لیکن آپ نے اس کا بہت ڈیٹیل سے بک پیج نمبر 9 میں آپ نے اس کی ریڈنگ کر کے اس کو کمپلیٹلی سمجھنا ہے. Our second nafil prayer is charge prayer. Charge prayer, this prayer is offered between 10 a.m. and 11 a.m. in 2, 4, 8 اور 12 رکعات. یہ 10 سے 11 بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور اس میں یا 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، یا 4 یا 8 یا پھر 12 رکعات. یہ تو صرف آپ کی ٹائمنگ ہے. اگر ہم اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھیں گے کہ دس پریئر از آفرڈ بٹوین 10 a.m. and 11 a.m. in 2, 4, 8 اور 12 رکعات. It's regarded as very effective for prosperity in worldly wealth and blessings. ہر جو نفل پریئر ہے اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں. تو ہمارے پاس اشراق جو پریئر ہے اس کے تو بینیفٹس ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اگر کسی نے ایک وقت کی اشراق نماز پڑھی مسجد میں ہی رک کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تو اس کو ایک عمرے اور ایک حج کے جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو چارج پریئر ہے اس کے ہمیں بینیفٹس یہ حاصل ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے چارج کی نماز پڑھی تو وہ دنیاوی خوشحالی کا شکار رہے گا. دنیاوی خوشحالی سے مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی روزگار کی کمی کا شکار نہیں ہوگا. اس کے پاس دنیاوی جو مال و آسائش ہیں وہ موجود ہوں گی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. ایک انتہائی دوست یہ 4 رکعات پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن یہ اتنے مختصر وقت میں یہ نماز پڑھنے سے ہمیں کتنے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کی عادت ڈالیں تو ہمیں
کتنی ہمارے لیے آسانیاں اور رحمتیں ہیں، اور کتنے شارٹ کٹ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقے بتائے ہیں۔ یہ ایسی عبادتیں نہیں ہیں کہ جن میں ہمیں کئی کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن ان کے فوائد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ Third prayer is Awabin prayer. This prayer is offered after the obligatory Maghrib prayer. 6 to 20 rakat can be offered. اوابین پریئر جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ یا 6 یا پھر 20 رکعتیں جو ہیں 20 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس پریئر کا جو ہمیں بینیفٹس ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، وہ اگر ہم دیکھنا چاہیں، دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم the Holy Prophet ﷺ will inshallah intercede on the day of judgment for the devotee who offer this prayer regularly. جو بھی اس نماز کو، جو اس نفل عبادت کو ڈیلی پڑھے گا، ریگولر پڑھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اوابین پریئر یعنی کہ یہ 6 رکعتوں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو 6 رکعتوں سے 20 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ 6 رکعتیں پڑھنے کا کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ، اس کا بینیفٹ کتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ Next prayer is Tahajjud prayer. This prayer is offered in the middle of night after sleeping for some time. At least 2 rakat are offered or as many as is possible. یہ نماز جو ہے یہ ہماری مڈ نائٹ میں یعنی کہ آدھی رات کے ٹائم یہ ادا کی جاتی ہے، اور یہ یعنی کہ کچھ ٹائم وقت آرام کرنے کے بعد آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے۔ یہ 2 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور پھر جس قدر ممکن ہو، جس قدر آپ کی جان برداشت کر سکے، آپ تہجد پریئر پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی زیادہ ہی ایک فائدہ مند مطلب کہ نفل عبادت ہے۔ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ اس وقت جب ساری دنیا سو رہی ہو، اور اس وقت آپ مڈ نائٹ کو جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی کوئی بھی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی۔ At least 2 rakat are offered or as many as possible. Tradition has is that the preferred number of rakat is 12. زیادہ تر اس کو یعنی کہ 12 رکعتوں تک ہی پڑھا جاتا ہے۔ There are countless blessings associated with this prayer. اس جو تہجد پریئر ہے، تہجد کی عبادت جو ہے، اس کی جو فوائد ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ کاؤنٹلیس ہیں، یعنی وہ ان گنت ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ Almighty easiest problems and difficulties. اللہ تعالیٰ اس شخص کی زندگی کی تمام مسائل کو حل کر دیتا ہے، تمام مشکلات کو، تمام پرابلمس کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ وہ مشکل جو ویسے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے یا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جب وہ مسئلہ اس شخص کی زندگی میں آتا ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے، تو وہ مسئلہ اس کی زندگی میں آتے ہی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسئلہ کسی اور کی زندگی میں جائے گا تو وہ مسئلہ ایک بہت بڑے مسئلے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو تہجد کی نماز ریگولرلی پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے زندگی کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اینڈ accepts applications through the prayer and raises the stature of the person who offers tahajjud prayer. کیونکہ تہجد کی نماز آدھی رات کو ادا کی جاتی ہے، اور آدھی رات کا جو وقت ہوتا ہے فجر کی نماز سے پہلے، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو اس وقت ایسی ٹائم میں کی جانے والی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز میں کی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر یہ الگ بات ہے کہ اس کی قبولیت کا کوئی ٹائم مطلب کہ اس کی قبولیت کا جب اکثر دعاؤں کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو، اس کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے کبھی جلد آ جاتی ہے اور کبھی دیر سے آتی ہے، لیکن تہجد کی نماز میں پڑھی جانے والی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو تہجد گزار بندہ ہوتا ہے، جو تہجد گزار پرسن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جو ایک اقبال کو بہت بلند فرما دیتا ہے، اس کے معیار کو بہت بلند فرما دیتا ہے۔ اس کو اتنی زیادہ دنیاوی شان و شوکت بھی حاصل ہوتی ہے، دنیاوی عزت بھی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو آخرت میں بھی بہت سی آسانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ رات کی خاموشی میں پڑھی جانے والی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ استسقاء پریئر یعنی کہ نماز استسقاء۔ When there is a drought and sign of famine appears,
then a large number of Muslims headed by the Imam prayer leader should walk the plain outside the city and offer 2 rakat of congregational istisqa prayer for rain. استسقا پریئر اس موقع پر پڑھی جاتی ہے جب خشک سالی ہو جاتی ہے، قحط کا عالم ہو جاتا ہے، جب بہت عرصے تک کسی بھی شہر پر کسی علاقے میں بارش نہ ہو اور 1 سال گزر جائے یا 2 سال گزر جائیں تو وہ جو علاقہ ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے، وہاں پر قحط پڑ جاتا ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر فصلیں نہیں پیدا ہوتی، فصلیں نہیں بڑھتی اور جو جانور ہیں وہ پیاس سے مرنے لگ جاتے ہیں، انسانوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہوتا۔ قحط کا جو عالم ہے، جب فصلیں نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کھانے پینے کی کمی ہو جاتی ہے، جانور جب مرنے لگیں گے تو جانوروں کے مرنے کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے جو لوگ جن کا روزگار وابستہ ہوتا ہے جانوروں سے وہ بالکل بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ جو قحط سالی ہے یہ صحرائی علاقوں میں یہ قحط جو ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے کو آتا ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، معیشت جو ہے ملکی معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں پر قحط ہو جائے، جہاں پر بارش نہ ہو، کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ایک بارش کی وجہ سے ہی ہماری جو زمین ہے وہ آباد رہتی ہے، اور جب بارش ہی نہیں ہو، جب پانی ہی موجود نہ ہو تو انسان کی زندگی جو ساری جس کا زیادہ تر دار و مدار پانی پر ہی ہے، اگر پانی نہیں ہوگا تو نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سب اکٹھے ہو کر اجتماع کی شکل میں دعا کریں، عبادت کریں، عاجزی کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش دے اور بارش کو نازل فرمائے۔ اب اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز کا ایک طریقہ بتایا، وہ نماز استسقاء کہتی ہے۔ نماز استسقاء یعنی قحط سالی میں پڑھی جائے گی۔ اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو وہ شہر ہے اس شہر سے باہر کسی بھی ایک میدان میں وہ چلے جائیں گے، اس ایریا سے باہر ایک بہت بڑا میدان ہو جہاں پر تمام لوگ جمع ہوں گے۔ یہ کانگریگیشنل پریئر ہے۔ کانگریگیشنل پریئر کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی شکل میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اس کو ہم انفرادی نہیں پڑھ سکتے، ایک بندہ اپنے گھر میں اکیلا اس نماز کو نہیں پڑھ سکتا، سب مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ جب اتنے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک کھلے میدان میں سب سجدے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جب التجا کریں گے، جب منت مانگیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی منتیں سماجتیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر بہت یعنی کہ رحم بھی آئے گا، ترس بھی آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، تو پھر ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ امام کے یعنی کہ ایک امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ اس نماز کو اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھیں تو This prayer is offered loudly after the prayer is completed. The Imam leaning on either sword or his stick addresses the assembled pupil. یہ جو نماز ہے یہ چونکہ ایک کانگریگیشنل پریئر ہے، تو یہ جب نماز ختم ہونے کے بعد امام جو ہے وہ اپنی جو اسٹک ہے، سورڈ ہے، اس کو زمین پر رکھ کے وہ جو جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک خطاب کریں گے اور اینڈ دین with arms spread out and tears everyone beseech Allah the Almighty to forgive their sins and promise not to sin again. اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے آنکھوں سے ان کے آنسو جاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو منت کریں گے، اللہ سے التجا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ بھی کریں گے کہ وہ آئندہ ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمتوں کے نزول کو بند کر دے۔ یعنی کہ بارش جو اللہ کی رحمت ہے، اور کسی بھی علاقے میں اگر بارش نہیں ہوتی، کسی شہر میں کسی جگہ پر، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوگی تو بارش آئے گی۔ Then they offered supplications for rain. اس کے بعد وہ بارش کے نزول کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ Aged people, women and children should also be taken along. Even the cattle must be taken. اس کے علاوہ جو وومن ہیں، بچے ہیں، ایجڈ پیپل ہیں، تو وہ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب کہ اس نماز میں شامل ہو سکتے ہیں، اس کو الگ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ within 3 days، انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر there will be rain by the mercy of Allah the Almighty. جب یہ نماز پڑھی جائے گی خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ نماز پڑھی جائے گی، صرف دکھاوے کے لیے نہیں، تو انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی
جو رحمت ہے وہ ضرور نازل ہوگی اور اس علاقے پر بارش ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ انسان کے گناہوں سے بہت زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے اس طرح اجتماعی شکل میں مانگی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. خسوف پریئر. خسوف پریئر ڈیورنگ the lunar eclipse. 2 rakat of prayer are to be offered not in congregation. خسوف پریئر جو ہے یہ جب چاند گرہن ہو تب یہ نماز ادا کی جائے گی یا نفل عبادت ادا کی جائے گی، لیکن یہ اجتماعی شکل میں نہیں ہوتی. یہ ہر بندہ اس کو انفرادی طور پر ادا کر سکتا ہے چاند گرہن جب ہو. After this one should spend time in imploring the Allah Almighty for forgiveness. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند گرہن کا موقع ہو یا سورج گرہن ہو تو ایسی صورت میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ یہ سم ٹائم بہت نقصان دہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خسوف پریئر جب چاند گرہن ہو تو یہ پڑھ کر ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، اور اس چاند گرہن کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ گزار دے. یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور مانگیں گے، اور تو اللہ تعالیٰ جو چاند گرہن سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان سے تمام انسانوں کو محفوظ رکھیں گے. Dear students, now we understand our homework. Learn and write the perfect timing of 6 nafil prayers and performing. آپ نے 6 نفل پریئر جو ابھی ہم نے جن کے بارے میں پڑھا ہے ان کی آپ نے پرفیکٹ ٹائمنگ لکھنی ہے کہ ان کو پڑھنے کا وقت کیا ہے، اور ساتھ ہی ان کی پرفارمنگ لکھنی ہے کہ ایک نفل پریئر جو ہم ہے اس میں تقریباً کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعت سے زیادہ یا کم جو جتنی بھی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے وہ آپ نے ایگزیکٹ طریقے سے لکھنی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ایک کالم بنا کر لکھ سکتے ہیں جس میں ایک آپ کالم میں پریئر نیم لکھ دیں، سیکنڈ کالم پر آپ ان کی ٹائمنگ لکھ دیں، تھرڈ کالم میں آپ نے ان کی پرفارمنگ لکھنی ہے، رکعت لکھنی ہے کہ اس میں 2 رکعت پڑھی جائیں، 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، 6 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں یا جتنی بھی رکعت ہیں. فورتھ کالم میں آپ ان کے بارے میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ کانگریگیشنل پریئر ہے یا ناٹ کانگریگیشنل ہے، یعنی اس کو اجتماعی شکل میں ہم پڑھ سکتے ہیں یا انفرادی شکل میں پڑھ. جس طرح تہجد پریئر جو ہے یہ کانگریگیشنل پریئر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ خسوف پریئر بھی کانگریگیشنل پریئر نہیں ہے، اس کو ہم انفرادی طریقے سے ایک بندہ الگ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن کچھ پریئرز ایسی ہوتی ہیں جو کانگریگیشنل ہوتی ہیں، وہ سب کے ساتھ اکٹھے مل کر ہی ہم پڑھ سکتے ہیں، جس طرح استسقاء پریئر ہے. تو یہ آپ نے اس جو فورتھ کالم ہے اس میں آپ یہ ایک آپ مینشن کر سکتے ہیں. جو ففتھ کالم آپ اس کا بینیفٹس کا بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ بینیفٹس کا بنا کر آپ لکھ دیں کہ یہ جو پریئرز ہیں ان سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، یعنی کہ ہر پریئر کا فائدے الگ ہیں. جس طرح کسی ایک پریئر جو ہے اوابین پریئر جو ہے اس سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. تہجد پریئر کہے اس سے اللہ تعالیٰ اس تہجد گزار انسان کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ان کو اس دنیاوی اور آخرت کی زندگی کی عزت نصیب ہوگی، اس کی تمام پرابلمز جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. استسقاء پریئرز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرما دیتے ہیں. خسوف پریئر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہ دعا کریں گے. اس طرح ہر جو پریئر ہے چانچ کی پریئر ہے جو آپ کی دنیاوی خوشحالی آپ کے اندر آپ کی زندگی میں جو مشکلات ان کو ختم کرے گی، اور آپ کی زندگی کے میں جو اگر آپ کے روزگار کی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو دنیاوی خوشحالی حاصل ہو سکتی ہے. ہر پریئر کے اپنے ایک بینیفٹس ہیں. آپ اس کا جو لاسٹ کالم ہے وہ بینیفٹس کا بنائیں اور پھر اس میں آپ نے بینیفٹس لکھنے ہیں. اگر آپ اس طرح سے لکھیں پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کالم میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ ایک پریئر نیم کا کالم، سیکنڈ جو کالم ہے اس میں آپ نے ٹائمنگ لکھ دینی ہے، تھرڈ میں آپ نے یہ کانگریگیشنل ہے یا ناٹ کانگریگیشنل ہے، رکعات کتنی ہیں اور بینیفٹس کتنے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ایک ایک پریئر کو ایک اس کی ہیڈنگ سائڈ ہیڈنگ ڈال کر اس کو پوائنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے اس لیکچر کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا. یہ آج ہم لوگوں نے اپنی ہاف جو ہماری نفل پریئر تھیں ان کے بارے میں جانا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہماری جو مزید جو 6 پریئرز ہیں ان کے بارے میں، ان کی ٹائمنگ کے بارے میں اور ان کو پڑھنے کا کیا میتھڈ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں جانیں گے. اس کے علاوہ اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں ہم یہ بھی جانیں گے. آپ اپنے کام کو بہت اچھی طریقے سے کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سی یو اینڈ اللہ حافظ.